वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए बज़्म एतिकाफ़ 2022 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ और अनायत से आज हम सब लोग बज़्म एतिकाफ़ की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर हाज़िर हैं। पिछली नशिस्त में हमने आइडियल लाइफ पैकेज ILP का पहला उसूल बयान किया था सिप। आज हम इसका दूसरा उसूल बयान करने जा रहे हैं और वो है खामोशी। खामोशी के हवाले से आज तक मैं इतना कुछ कह चुका हूँ और इतने लेक्चर दे चुका हूँ कि बहुत सारी बातें आपको अज़बर होंगी और थोड़ा अजीब सा लगता है कि उन बातों को दोहराना, मगर मसला ये है कि तामीर शख्सियत का कोई भी पैकेज खामोशी के पॉइंट को इग्नोर करके मुकम्मल नहीं होता। एक तरफ मेरे ज़िंदगी भर के तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, गौर व फ़िक्र है, और दूसरी तरफ कुरान और हदीस के बेशुमार दलाइल हैं, और तीसरी तरफ सूफिया और औलिया के बहुत सारे अक़वाल हैं। इन सब की रोशनी में मैं 2 जमा 2 4 की तरह इस नतीजे पर पहुंच चुका हुआ हूं कि जिस शख्स की ज़बान आवारा है वो कभी भी अपने बाकी अज़ा पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ज़बान की आवारगी को पहले कंट्रोल करना होगा, फिर ही इंसान किसी कमाल की तरफ बढ़ने का सोच सकता है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवा इख्तियार करने के लिए साथ जो आसानी पैदा करने के लिए की पॉइंट दे रहा है वो क्या है? कहता वक़ूलू कौलन सदीदा, कि बात सीधी किया करो, यानी गुफ्तगू को मैनेज करो, उस पर कंट्रोल करो। फिर क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह आइंदा के हवाले से तुम्हारे आमाल को संवार देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और जो पिछले गुनाह हैं उनको माफ़ कर दे। उधर हजूर सलाम फरमा रहे हैं कि अलैका बितूल सम्त, ऐ बंदे लंबी खामोशी इख्तियार कर, इसके 2 बेनिफिट मिलेंगे और दोनों बेनिफिट इतने बड़े हैं कि उनमें से अगर एक भी होता तो वो बहुत ज़्यादा था। फरमाया फ़इन्नहु मतरदातुल लिश्शैतान, ये चीज़ शैतान को तुझसे भगा देगी। लो जी, शैतान से बचने के लिए लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते हैं और कितना डरते रहते हैं। आज तो आप शैतान से डर रहे हैं ना, अगर कहीं खामोशी इख्तियार कर लें आप तो शैतान आपसे डरा करेगा। शैतान को भगाने वाली है वअऊनुल्लाह का अला अम्रे दीनिक, और तेरे तमाम दीनी कामों के अंदर तेरी मुआवन है, मददगार है। ज़िंदगी भर का तजर्बा है कि जब भी ज़ुबान पर कंट्रोल किया कारकर्दगी बढ़ गई, जब भी ज़बान को आवारा छोड़ा कारकर्दगी कम हो गई। वासफ साहब के इस जुमले ने आज से 25 साल पहले मेरे नॉलेज में आया। इसने कई दिन तक मेरे ऊपर एक सहर तारी कर रखा था। क्या बातें, और सिर्फ बातें अमल के पाँव में भारी जंजीर है। कई दिन तक मेरे जहन पर यह जुमला छाया रहा, बातें और सिर्फ बातें। 2 बातें की हैं उन्होंने। ये जो और सिर्फ बातें वाला लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते, खाली बातें कहते, तो फिर इसका मतलब था कि एक तो बातें बड़ी भारी जंजीर हैं अमल के रास्ते में,
دوسری کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں باتیں اور صرف باتیں, دوسری رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے. عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر. باسف صاحب یہ جملہ لاہور میں بیٹھ کر بول رہے ہیں, ادھر فیصل آباد سے آگے بیٹھا ہوا وہ مرد درویش صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دونوں ہم اثر تھے, لیکن ملاقات میرا خیال پتہ نہیں ان کی آپس میں کبھی ہوئی یا نہیں ہوئی. ظاہری طور پر تو نہیں میرا خیال, باطنی طور پر پتہ نہیں کتنی ہوئی ہوگی. وہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں باتیں ہیں وہاں عمل نہیں, اور جہاں عمل ہے وہاں باتیں نہیں. دیکھیں ایک ہی حقیقت ہے, انداز بیان الگ الگ ہے. جو بات انہوں نے کہی سیم وہی بات وہ کہہ رہے ہیں, لیکن انداز ذرا اپنا اپنا ہے. تو آپ غور کریں, یہ جو میں نے 2-4 باتیں کہی, یہ دیگ میں سے صرف 2-4 دانے ہیں. پوری دیگ ہی ایسے دانوں سے بھری ہوئی ہے, میں کس کو بیان کروں اور کس کو چھوڑوں. ان حقائق کی روشنی میں میری اب یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ جو مربی, جو شیخ, جو مرشد, جو مینٹور اور جو استاد خاموشی والے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے اپنے مریدین کی, اپنے شاگردوں کی, اپنے پیروکاروں کی, فالوورز کی تربیت کے اندر, بڑا مشکل ہے کہ مطلوبہ نتائج مل سکے. خاموشی والے پہلو کو سرے فہرست رکھنا ہوگا, خاص اہمیت دینی ہوگی. اب خاموشی کی 2 حیثیتیں ہیں, یعنی زبان کے استعمال کی 2 حیثیتیں. ایک طرف تو زبان بذات خود بہت ساری نیکیوں کو کمانے کا ذریعہ ہے. خود کتنی ساری باتیں ہیں جس میں آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے, نماز, تلاوت, ذکر, اذکار کے کتنے سیگے ہیں. کسی کو نیکی کی بھلائی کی تلقین کرنی ہے, وہاں بھی زبان. تو کتنی ساری نیکیاں ہیں جو زبان کے ذریعے سے آپ کما رہے ہیں. یہ اس کی ایک حیثیت ہے. اسی کے ساتھ یہ کہ یہ زبان خود تو نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, باقی اعضاء کو بھی نیکیوں کی طرف راغب کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی اس کا امپیکٹ باقی تمام اعضاء پر بھی پڑتا ہے, اس کے ڈائریکٹ اثرات بھی اور ساتھ انڈائریکٹ بھی. اینڈ اسی طرح آن دی کنٹریری, اس کے برعکس زبان برائیوں کو کمانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. غیبت زبان سے, چغلی زبان سے, گالی گلوچ زبان سے, شکوہ شکایت زبان سے, جھوٹ, اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا, بحث مباحثہ, تکرار, کتنی ساری منافقتوں کا اظہار زبان سے ہی ہوتا ہے. تو کتنی ساری برائیوں کا یہ ڈائریکٹ ذریعہ ہے, اور ساتھ کیا انڈائریکٹلی باقی تمام اعضاء کو بھی برائیوں میں متاثر کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ زبان کی جو دوہری حیثیت ہے نا, یہ اس طرح کا یہ امپیکٹ باقی اعضاء کا ذرا کم ہے دل کے علاوہ. اچھا, اور دل کی بات آ گئی ہے. وہ دل کو میں نے اس لیے ایگزیپٹ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا جو دل ہے نا, وہ اگر صحیح ہے تو باقی سارا جسم صحیح ہے, وہ صحیح نہیں ہے تو باقی بھی سارے خراب ہیں. اس لیے میں اس کو ایگزیپٹ کر رہا تھا. لیکن ایسی چوندی مزیدار حدیث آ گئی ہے کہ جہاں پتہ چل رہا ہے کہ دل کا اپنا انحصار کس پر ہے. فرمایا لا یستقیم, آقا نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد, بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ, یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا ہو جائے. بلا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسان, اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان نہ سیدھی ہو. کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی. اور یہ عمل کی کمزوریاں کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ ایمان کی کمزوریوں سے. عمل کی کمزوریوں کو پورا کرنا ہے تو ایمان کی کمی کو دور کرنا ہوگا, ایمان کو سیدھا کرنا ہوگا, درست کرنا ہوگا. ایمان کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے دل کو درست کرنا ہوگا, اور دل کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے زبان کو درست کرنا ہوگا. اور کئی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم, جب ابن آدم صبح کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان, سارے اعضاء زبان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہو کر
ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، کیا فتقولو کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكِ ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں، ان استقامتی استقامنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم ایٹومیٹکلی سیدھے، وَإِنِّي وَجَجْتِي اے وَجَجْنَا اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمیں ٹیڑھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے۔ سمجھ آ گئی آپ؟ غور کریں ذرا، یہ حقائق ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشہور حدیث، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، میں جسٹ نا سکپ کرتے ہوئے ترجمے پر، ترجمہ بھی بالکل اختصار کے ساتھ، پورا ترجمہ نہیں چونکہ وقت بہت کم ہے، ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی بات پوچھ لی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایمان کے جو 5 فنڈامنٹل ہیں نا، بنیادی ستون ارکان، وہ بیان کر دیے، نماز، کلمہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ خیر کے دروازے کیا ہیں جن سے گزر کر بندہ خیر کی وادیوں میں داخل ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے کچھ چیزیں بتا دی۔ پھر آپ نے پوچھا میں تمہیں سارے معاملے کا سرانہ بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے کچھ اور چیز بتا دی۔ پوچھا تمہیں چوٹی بتا دوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے بتا دی۔ اس طرح ایک آدھ اور بات پوچھ کر آقا نے اینڈ پر فرمایا کہ اے معاذ اب میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس پر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، کلہم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ہر چیز کا دار و مدار۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا کف علیک ھذا، اس زبان کو تھام لے۔ حضرت معاذ نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا زبانوں کا بھی کوئی نتیجہ نکلنا ہے، کوئی اثر ہونا ہے؟ فرمایا آگے الفاظ پر غور کریں، وَحَالِ يَكُبُّ النَّاسُ إِلَّا حَصَائِدَ أَنفُسِهِمْ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ لوگوں نے جہنم میں اور جانا کس بنا پر ہے مگر اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے، جو کچھ زبان سے کر رہے ہیں۔ لفظ اللہ آ رہا ہے مگر سوائے، یعنی سوائے اس کے اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے جہنم میں جانے کی۔ یہ ہے اس زبان کی حیثیت، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو اگنور کر کے جتنے مرضی فلسفے سارے زمانے کے آپ پڑھ جائیں، حاصل کر دیں، عمل کے اعتبار سے ہولے ہی رہیں۔ یہ ہولے کا لفظ میں جان بوجھ کر پنجابی کا یوز کر رہا ہوں، بعض لفظوں کا ایک اپنا ہی چس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل میں آپ ہلکے رہیں۔ بڑے بڑے فلسفی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے حضرتوں کے خلیفہ نظر آتے ہیں، دیکھ کر ہی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت کے بڑے قریب ہیں، کردار وائز دیکھتے ہیں تو وہ خاص بات نہیں، اور بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھتے ہیں، عمل کے ترازو میں دیکھتے ہیں تو خاصے ہی ہلکے، باتیں جب کرنے پہ آتے ہیں تو جناب جیسے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ یہ جو فنڈامنٹل ہیں، یہ جو کی پوائنٹس ہیں، یہ انہوں نے کبھی سوچے ہی نہیں ہوتے، ان تک پہنچے نہیں ہوتے۔ نتیجہ تن ساری زندگی ان کو بھی فیل ہوتا ہے یار عمل کے اعتبار سے کمزوریاں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اب میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے پروفیسر ہمارے بڑے محسن ہیں، میں جان بوجھ کر ان کا نام نہیں لے رہا، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے ہیں اور میری بہت عزت کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا ایک بڑا نام ہے، میں جان بوجھ کر ان کا فیلڈ چھوڑ رہا ہوں، نیٹ پر ان کا بڑا کام ہے، پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے گھر بھی جاتا ہوں تو چائے وغیرہ بھی پیتے ہیں اور کہیں ملاقات۔ کہتے ہیں یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم پر جو عمل ہے نا، تقریریں بڑی ہو رہی ہیں، موٹیویشنل لیکچر بڑے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تقریباً اس طرح کے ورڈز، ٹھیک ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان حقائق پر غور ہی کم لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے وہ معاملات کے سروں تک پہنچ گئے، سمجھ گئے۔ اچھا جتنی اس کی اہمیت ہے نا زبان پر کنٹرول کی، خاموشی کی، اتنا ہی یہ کام مشکل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مشکل
اتنا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا آسان ہے اور زبان پر کنٹرول مشکل ہے۔ اور یہ تو میں دن رات دیکھتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے مگر زبان کا روزہ بہت مشکل۔ بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ روز روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ۔ زبان اگر آوارہ ہے نا تو پیٹ کا روزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہوا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ بہترین ہوتا ہے۔ اچھا، اس پر کنٹرول اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میری ساری زندگی تو ان حقائق پر غور و فکر میں گزری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارا دن کئی ضروری معاملات کے اندر زبان کو استعمال کرنا ہی ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اللہ نے اسی لیے بنائی ہے۔ جب ہم ضروری باتوں کے لیے کھولتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت پھسلتے پھسلتے غیر ضروری پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صوفیاء نے، اولیاء نے کہا کہ زبان کی حیثیت مثال یا گفتگو کی مثال شراب کی طرح ہے۔ کہتے جیسے شراب بندہ پیتا ہے نا تو نشہ چڑھتا جاتا، عقل موف، ایسے ہی جب بندہ بولنا شروع کرتا ہے نا تو ایسا ایک نشہ سا چڑھنا شروع ہوتا ہے کہ پھر اس روح کے اندر بہ کر انسان بولتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، پوری زندگی کے تجربات مشاہدات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ علی پور سیدہ کی ایک روحانی شخصیت ہے سید علی حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نمبر اللہ برکاتہ ان کی قبر کو روشن کرے۔ ان کا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کہیں میں نے کوئی کال پڑھا، بڑا پسند آیا مجھے۔ انہوں نے کہا اگر انسان 3 اوقات کی حفاظت کر لینا تو باقی کی حفاظت بڑی آسان ہو جائے۔ نمبر 1، صبح بیداری سے لے کر طلوع آفتاب تک حتی البسا خاموشی اختیار کرے، یہ دن کا آغاز ہے۔ نمبر 2، رات عشاء کی نماز کے بعد سوتے تک، اور یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آقا دو جہاں بھی عشاء کے بعد بہت کم بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 ہے دن کا سینٹر عصر سے مغرب تک، اس وقت کی بھی صوفیاء کے نزدیک ایک اپنی اہمیت، ان 3 اوقات۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ قول بڑا پسند آیا، لیکن میں نے حالات حاضرہ کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرتا ہوں کہ یہ عصر سے مغرب تک ذرا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، جس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی آج سے 50-60 سال پہلے، اس زمانے میں ذرا کچھ اور تھے حالات، آج ذرا مشکل ہے، تو لہٰذا ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں۔ اور ILP کے فالوورز کو جو ضابطۂ عمل دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز عشاء تک اپنی حتی الوسع ایکٹیویٹیز کو وائنڈ اپ کریں۔ عشاء کے بعد کوشش کریں کوئی مصروفیت آپ کی نہ جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کا وقت ہو۔ اپنے ذہن میں یہ طے کر لیں کہ یہ میری ذاتی تعمیر و ترقی کا وقت ہوگا۔ اس میں 3 کام حتی الوسع کوشش کرنی ہے، نہیں کرنے کی، مجبوری کی باتیں الگ ہیں۔ مثلا فقہاء کرام نے کہا عشاء کے بعد خاموشی کے حوالے سے کہ چلو کوئی مہمان آیا ہے، بیچارے نے صبح چلا جانا ہے، تو آپ کہیں جی میں نے تو اب بولنا نہیں ہے، صبح سورج نکلنے سے پہلے چاہے اس نے نکل جانا ہے تو وہ تو بیچارہ دیکھتا رہے۔ اسی طرح کوئی مرد ہے سارا دن کہیں کام سے گھر آیا ہے، بیوی نے کوئی 100 باتیں کرنی ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی اب عشاء کے بعد میں نے بولنا نہیں ہے، تو بیوی کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ گفتگو کی کوئی گنجائش رکھی ہوئی ہے ایسے حالات میں۔ لیکن فرض کریں مہمان اگلے دن آپ کے پاس ہی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ بھی آپ بات کریں عشاء کے بعد۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ اگر آپ وقت پہ 4-5 بجے آفس سے گھر آ گئے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے عشاء کے بعد باتیں کرنی بیٹھ، مطلب یہ ہے مجبوری کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ 3 کام عشاء کے بعد حتی الوسع نہ کریں۔ ایک باتیں، نمبر 2 ملاقاتیں، اور نمبر 3 اسکرین کا استعمال۔ اسکرین موبائل کی ہے یا لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی، حتی الوسع ان تینوں سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کر کے دیکھیں، آپ کی رات کی بادشاہی آپ کے اپنے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، عجیب ہی انجوائے کر رہے ہوں گے، جنت کے مزے لے رہے ہوں گے دنیا میں۔ اچھا، اس کے بعد کرنا کیا ہے ان اوقات کے اندر؟
10 کاموں میں سے حسب موقع حسب ضرورت جو نماز ہے، ظاہر ہے عشاء کے بعد سے لے کر میں طلوع فجر تک کی بات کر رہا ہوں، اس میں تہجد آ سکتی ہے، اس میں فجر آ سکتی ہے، کوئی اور نفل آ سکتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، فکر، کسی موضوع پر کوئی ذکر کوئی فکر، اس کے بعد لکھنا، پھر پڑھنا، کوئی چیز لکھیں کچھ پڑھیں، پھر ورزش، واک، نیند، اینڈ نمبر 10 پہ کوئی کھانا پینا، کوئی حسب ضرورت۔ بس یہ 10 کاموں کے اندر یہ 10 کے 10 کام آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ وقت آپ اپنے لیے مخصوص کر دیں اور یاد رکھیں دنیا کے جتنے عظیم لوگ ہیں نا، بڑے بڑے لوگ جو تاریخ کے ماتھے کا جومر بنے ہوئے ہیں، ان کی سوانح عمریاں پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے، ان کی بایوگرافیز پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ہر وقت لوگوں میں گم ہوتے ہیں۔ کوئی با مقصد آدمی آپ کو 24 گھنٹے میں ہر وقت موبائل پہ نظر نہیں آئے گا۔ جو بندہ ہر وقت موبائل پہ ہے وہ تو موبائل کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گیا۔ وہ چند لمحے تو ایسے ہوں آپ کے پاس، کوئی تو اوقات ہوں کہ آپ کے ملنے والے کو بھی پتا ہو کہ یار اس وقت وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے موبائل پر۔ یہ کیا بات ہوئی 24 گھنٹوں میں؟ جس وقت کسی نے ایسے ہی کلک کیا اور یار ویسے ہی ذرا گپ شپ نو دل کر رہا سی، تو آپ جناب اس کو اویلیبل ہو، دستیاب۔ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، وہ کچھ نہ کچھ وقت، اور نیچرلی یہ وقت رات کا ہی بنتا ہے، رات کا بنتا ہے نیچرلی، اس عرصے میں اپنی انرجیاں بحال کریں، ٹھیک ہے، اپنی توانائیاں بحال کریں، اپنی قوت کار میں اضافہ کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اسٹرانگ کریں، تاکہ اگلے دن آپ معاشرے کی سٹیج پر جا کر اپنا کردار بیسٹ انداز میں ادا کر سکیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ خود بھی مضبوط ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، 7 پیغمبر تھے، ایک دن انہوں نے دربار کے لیے رکھا ہوا تھا اور ایک دن اپنی عبادت کے لیے، اور شاید ایک دن اہل خانہ کے لیے۔ یہ ان کا مستقل معمول تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بادشاہ ہوں، اتنی ساری ذمہ داریاں میرے اوپر، تو میں اپنے لیے کیا ایک دن رکھ رہا ہوں۔ لوگ تاجدار کائنات نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کیا لینے جایا کرتے تھے؟ خلوتیں، تنہائیاں۔ حالانکہ مکہ کے اس ماحول کے اندر کتنا بھی شور و غل ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، کہ جس کو چھوڑ کر وہ مزید 3 میل کے فاصلے پہ جاتے تھے غار حرا میں؟ نہیں، تنہائی۔ جتنی عظیم پختہ شخصیتیں ہیں نا، کچھ نہ کچھ تنہائیوں میں ہی بنتی ہیں، کچھ نہ کچھ وقت تنہائی کے لیے مخصوص کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں، تو پھر عموماً ایسا وقت نہیں آیا، لیکن اعتکاف تو 10 دن کا پھر بھی آپ نے وہ خلوت والا معاملہ جو ہے وہ تو رکھا، چلو سالانہ بیسس پر ہی، مگر وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا ایک اپنا مقام، ایک اپنی شان۔ نبی کا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ امتی کے روزے سے افضل ہے، نبی کا سونا جو ہوتا ہے نا وہ امتی کے جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا بتا یہ رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، بیٹا آتا ہے کہتا ابو جان آپ سو رہے ہیں اور باہر اتنے سارے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے آپ پر۔ کہا بیٹے میں اس لیے سو رہا ہوں، اس لیے آرام کر رہا ہوں کہ تازہ دم ہو جاؤں، فریش ہو جاؤں، اپنی انرجیوں کو بحال کروں تاکہ ان کی زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ جلوت میں ہوتے ہیں نا تو یہ آؤٹ پٹ ہے، دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ۔ خلوت کے اندر ان پٹ ہے، آپ کچھ پا رہے ہیں۔ اب داناؤں نے کہا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے درمیان کوئی توازن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہر وقت لوگوں کے اندر تبلیغیں کرتے چلے جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو بہت جلد آپ کی تبلیغیں خیر سے، اثر سے، تاثیر سے، نور سے خالی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس نقطے پر غور کرے کہ اس کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کنٹینیوس بیسس کے اوپر ضروری ہے، اور جو فارمولہ آپ کو دیا ہے یہ کوئی 1-2 دن کی نہیں، یہ آدھی صدی سے زیادہ تجربات کا نچوڑ ہے۔ بنی بنائی کھیر آپ کو وہی بات مل رہی ہے،
बस अप्लाई करके देखें, आज रात ही आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। रात में आप देखिएगा कितना सुकून, जब आपको पता होगा ना कि यार अब मोबाइल मेरा कहीं नहीं जाना है, ना कहीं किसी की आनी है कॉल, ना मैंने स्क्रीन की तरफ जाना है, ना कोई बातें हैं, ना मुलाकातें हैं, ना दुनिया के धंधे हैं, तो उस वक़्त जो अजीबो गरीब किस्म का सुकून अंदर घुल रहा होगा और फ़िक्र की ताकतें तवानाइयाँ अपने उरूज की तरफ जा रही होंगी, जुलानियों की तरफ जा रही होंगी, और फिर ये शिकवा भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा कि जी सुबह इतने बजे उठने का सोचा था, उठा ही नहीं जाता है। रात की दुनिया की फिर आप बादशाह होंगे, ठीक है। जब आप बादशाह होंगे, सल्तनत बादशाही आपकी, उसमें अपने आप को डेवलप करके ताज़ा दम होकर, फ्रेश होकर, पहले से बेहतर होकर बाहर आएँ और फिर आकर अपना भरपूर किस्म का कंट्रीब्यूशन दुनिया में अदा करें। अच्छा, ये फार्मूला तो मैंने आपको दे दिया ना, अब थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन समझ लें और मज़ीद। इशा के बाद से फजर तक का अपना तुलुए आफ्ताब का वक़्त आपका जो बोलना है ना, वो मजबूरी का, मजबूरी, ज़रूरत भी नहीं, शौक भी नहीं, तफरीह तबा, मजबूरी। वो जो कुरान ने कहा ना, फमन तुर्रा गैरा बागिम बला आदिन फला इस्मा अलैहि, ये मुर्दार, ये फलां फलां चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई हैं, लेकिन जो मजबूर हो गया ना और मजबूर होकर उसने यूज़ की, लेकिन हद से ना बड़ा, बस जितनी की मजबूरी थी ना वहाँ तक रखी, फरमाया उसकी ऊपर कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं, फला इस्मा अलैहि। बस इशा के बाद का फार्मूला क्या है कि गुफ्तगू आपकी मजबूरी की हो, ज़रूरत की भी नहीं। अच्छा जी, बाकी सारा दिन ज़रूरत की हो, ठीक है, और कोई शौकिया नहीं, तफरीह की नहीं, मुझे ज़रूरत की हो। हुज़ूर सलाम ने फरमाया ना, कुरान ने कहा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो मेरे बंदे हैं ना, अल्लाह के बंदे, कामयाब होने वाले मोमिन, वो लगव से परहेज़ करने वाले होते हैं, फजूल से। लगव की डेफिनेशन मैं ये किया करता हूँ कि हर वो काम और हर वो कलाम जिसका ना कोई फ़ायदा दुनिया में और ना कोई आखिरत में, वो लगव है, ठीक है। अच्छा, हुज़ूर सलाम ने फरमाया मिन हुस्ने इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी का इस्लाम और ईमान उस वक़्त हुसैन हो जाता है जब वो हर फजूल को छोड़ देता है, ठीक है, फजूल बात को छोड़ देता है, फजूल कामों को भी छोड़ देता है, लेकिन फजूल बाकी फजूलियात को छोड़ने का आगाज़ गुफ्तगू से ही होना है। जब आपकी गुफ्तगू में से फजूलियात निकलना शुरू हो जाएगी ना, फिर कामों के अंदर ऐटोमेटिकली वो ये चीज़ें सरायत करनी शुरू हो जाएगी। तो सारा दिन की आपकी जो गुफ्तगू है वो क्या है, ज़रूरत की, और इशा के बाद की मजबूरी की, ठीक है। नंबर 3, अगर हम ये कहें तो हमारा नफ्स कहेगा यार को किसी वक्त कोई हंसी मजाक की बात को भी दिल चाहता है, वो क्या अब सारी ज़िंदगी कभी भी नहीं, तो वो तो रस्सियाँ तोड़ाने पे आ जाएगा। उसके लिए संडे है जिसको हम लेयर डे कहा करते हैं। तो संडे वाले दिन आपकी गुफ्तगू तफरीह के दायरे में भी जा सकती है और चली जाए ख्याल, ठीक है। जब 6 दिन आपने इस उम्मीद पर कंट्रोल किया होगा तो 7वें दिन वैसे ही फिर इतनी जाएगी भी नहीं, जाने भी लगी ना, तो ये फार्मूला, ये किस मर्द की दुआ है, ये जो आपके जहन में नक्श होगा, ये नस्बुल ऐन तो आपका उस दिन भी है कि संडे वाले दिन नस्बुल ऐन की भी छुट्टी है, ये खुद आपको रोक लेगा। कुछ तो वो 6 दिनों का परहेज जो है वो खुद रोक लेगा, कुछ ये है कि ये खुद, ये पूरा फार्मूला खुद रोक लेगा आप, तो लिहाजा इंशाअल्लाह फितरी हदूद में ही रहेगी। लेकिन कम से कम इतना है कि अगले पिछले दिनों में ज़रा हौसला तो मिला रहेगा ना कि यार कोई ऐसे मौके भी हैं, ईद का दिन आ गया, वो भी एक लेयर डे। खाने पीने के हवाले से भी ये जानते हैं आप लोग कि मैंने वो जो पाबंदियाँ रखी हुई हैं लेवल 2 और 3 के अंदर, कोई औकात की या कोई बात चीज़ों की, उनके अंदर भी एतवार को लेयर डे रखा हुआ है कि ठीक है, एतवार वाले दिन में से जो मर्ज़ी खाएं, ताकि नफ्स को ये पता हो कि कोई ऐसा मौका है मेरे पास एंजॉय करने का। ये जो मैं इस वक्त को थोड़ी सी तफरीह की बातें करना चाहता हूँ कि उस दिन भी की जा सकती, तो ये आपके जहन में म्यार हो, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी हो जाएगी। कोई आप मशीन नहीं है, इंसान है, उसको लेकर सर पकड़ कर नहीं बैठ जाना है ये क्या हो गया, ये तो बातें मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा निकल गई हैं तफरीह के तौर पर ना। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकाम आते आओ फिगाम और भी। ज़िंदगी मुसलसल इम्तहान है, यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं मरतबा उठ जाने का नाम कामयाबी है।
آغاز میں کوئی تھوڑا سا تکلف تردد کرنا پڑے گا، چند دنوں کے بعد ویسے یہ چیز عادت کی طرف آ جائے گی، ملکہ کی طرف، پھر ویسے ہی بولنے کو کم دل چاہا کرے گا۔ جب خاموشی آپ کے اندر رس بول رہی ہوگی، آپ کے اندر عجیب و غریب قسم کے علوم آشکار کر رہی ہوں، تو پھر زیادہ ویسے ہی بولنے کو دل نہیں کرنا، اساں بول کے اصغر کی لینا، وقت چپ کر کے تے کٹی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔